अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दोज़ख भी दिखाई गई थी। मैं ये बहुत थोड़ी-सी हदीस आपके सामने पेश कर रही हूँ। इसके अलावा भी बेइंतहा ऐसी हैं जिसमें हमें बहुत अच्छे सबक मिलते हैं। हमें पता चलता है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बाद में जन्नत और दोज़ख में एक्चुअली रसूलुल्लाह को क्यों दिखाया गया था। आपको याद है हमने पढ़ा था कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कहा था कि आप मुझे दिखाइए कि आप मुर्दा को कैसे ज़िंदा करेंगे? तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि क्या तुम्हें यकीन नहीं है? तो कहा कि नहीं मुझे यकीन है, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ। तो वो हम पढ़ चुके वो वाक़या। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा कि तुम एक परिंदा लो और उसके पीसेस करो और उसको डिफरेंट पहाड़ी के जगह पे उसको छोड़ दो और फिर तुम उसको पुकारोगे तो कैसे वो सारे पीसेस मिलेंगे और वो कैसे भागता हुआ तुम्हारे पास आएगा। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा इस तरह से क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें दोबारा ज़िंदा करेंगे। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिखाया था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जन्नत और दोज़ख ज़िंदगी में दिखा दी थी कि वहाँ पे क्या है। तो रसूलुल्लाह ने फरमाया कि मेरा गुज़र ऐसे लोगों से ऊपर हुआ जिनके नाखून जो थे ना वो पीतल के और लंबे-लंबे नाखून और जो शार्प होते हैं ना चोंच वाले जिसको कहते हैं कि लगे तो बिल्ली के आपने देखा ना कभी बिल्कुल आजकल मेरे घर में बिल्ली है इसलिए मुझे वो याद आ गई है कि वो तेज नाखून जो होते हैं। कहते हैं कि रसूलुल्लाह ने फरमाया कि वो अपना सीना और अपने चेहरों को अल्लाहु अकबर रब्बना ला तजल्ना मिनहुम उससे नोच रहे थे। पूछा कि ये कौन है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पूछा कि ये कौन है? तो जिब्रील जो वहाँ पे उनके साथ जिब्रील अलैहिस्सलाम थे उन्होंने फरमाया कि ये वो लोग हैं जो गीबत करते हैं और लोगों के ऐब तलाश करते हैं। अब देखें कितनी बड़ी-बड़ी सज़ाएँ हमने पहले भी पढ़ा कि जो गीबत करता है, लोगों के ऐब तलाश करता है, लोगों का मज़ाक उड़ाता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसको घर में वो बाहर नहीं निकले, कुछ भी नहीं करे, उसको घर के अंदर रुसवा कर देता है कि उसके बच्चे उसका फॉर एग्ज़ाम्पल हम औरत है, मैं औरत की बात करूँ, तो उसके बच्चों में उसको रुसवा कर देगा, उसके खामंद, उसकी फैमिली में उसको रुसवा कर देंगे। अल्लाहु अकबर! इतनी बड़ी सज़ाएँ हैं इस दुनिया में, आखिरत की सज़ाएँ तो वहाँ पे जाके मिलनी है ना। और इस यहाँ पे आप देखिए कि वो पीतल के नाखूनों के साथ अपने चेहरे और अपने सीने को नोच रहे थे। इसके अलावा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने एक और गुरोह के पास से गुज़रा तो वो क्या उनके मुँह जो थे ना वो कैंचियों के साथ काटे जा रहे थे। तो पूछा कि ये कौन लोग हैं? तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये आपकी उम्मत के वो खतीब हैं, रब्बना ला तजल्ना मिनहुम, अल्लाहु अकबर! वो खतीब हैं जो दूसरों को नेकी का हुक्म देते हैं और खुद वो काम नहीं करते। अल्लाहु अकबर! देखें ये मैं पढ़ रही थी, मैं इसीलिए आप लोगों के सामने भी पेश कर रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम में से हर कोई कोशिश करता है दाइए दीन बनने की और आप लोग जो स्टूडेंट ऑफ नॉलेज हैं, जैसे मैं बता रही हूँ, ये हदीस काँप जाने के लिए काफ़ी है। ऑनेस्टली पाँव के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि हम दूसरों को बताएँ और खुद अमल ना करें। ऐसा तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कभी ना हो हमारे साथ। तो ये वाक़या जो था, ये इसरा का वाक़या था और मेराज का वाक़या था जो मैंने आप लोगों के सामने रखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे ये वाक़या क्यों बयान किया क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले मुख़ातिब तो मुशरिकीन मक्का थे ना, तो उनको ये बताया गया कि जो नबी तुम्हें ये बता रहा है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको ये सफ़र जो करवाया है, ये अपनी आँख से देख के आया है कि जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ शिर्क करते हैं, जो बुरे काम करते हैं, जो बुराइयाँ फैलाते हैं, जो फ़ितना क्रिएट करते हैं, उनकी सज़ा उधर क्या है। और जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म मानते हैं, जो नेकी की तरफ भागने वाले हैं, उनका अजर वहाँ पे क्या है। और इसके बाद आप देखिए आया नंबर 2 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं अच्छा आया नंबर 1 में भी जो ये था ना बारकना हौलहू के इसके इर्द-गिर्द अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बरकत रखी। क्योंकि यहाँ पे मस्जिद अक्सा में इस एरिया में बेइंतहा सारे नबी ऑलमोस्ट इस एरिया में आए हैं, तो वहाँ पे बड़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बड़ी बरकतें हैं। लिनूरियहु मिन आयातिना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला दिखाएँ अपनी आयात तो जन्नत और दोज़ख और आसमान का सफ़र अल्लाह ने अपनी आयात दिखाई ना, तो इन्नहु हुवस समीउल अलीम कि बेशक वो बहुत सुनने वाला और जानने वाला है। अब देखिए जहाँ पे भी आया के आखिर में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सिफ़ात आती है ना, उनको बहुत गौर किया करें कि यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा देखिए समी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मैं कभी सोचती हूँ अभी हज का ज़माना आ रहा है ना, बेइंतहा आप देखिए कितने लोग हज पे होते हैं।
ایک ٹائم پہ ہر کوئی اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے، وہ وہاں پکار رہے ہوتے ہیں، اور جو ہم مسلمان پیچھے جو رہنے والے ہوتے ہیں نا، وہ ہم اپنے اپنے گھروں میں پکار رہے ہوتے ہیں۔ ایک ٹائم پہ ہر جگہ پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر ایک کی بات سنتے ہیں، ہر ایک کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ بصیرت دیکھ رہے ہیں۔ ہمیں اگر یہ خیال پیدا ہو جائے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ از واچنگ می آل دا ٹائم، آپ دیکھیں اگر گھروں میں کیمرے لگے ہوتے ہیں، یا گھروں میں تو چلے چھوڑے، اب جاب پہ ہیں آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے سر کے اوپر ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، آپ کا باس جو ہے وہ آپ کو کانسٹنٹ دیکھ رہا ہے، تو آپ کا عمل ڈفرینٹ ہوگا نا۔ بالکل یہی بات ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ یہی یاد کروا رہے ہیں کہ اے لوگوں، میں سننے والا بھی ہوں۔ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر بندے کی سن کے ہر بندے کو جو اس کی حاجت ہے عطا کر دے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خزانے میں سے اتنا بھی کم نہیں ہوگا جتنا سمندر میں ایک سوئی ڈال کے آپ باہر نکالیں تو اس کے نوک پہ جو پانی لگا ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات سبحان اللہ اتنی بڑی ہے، اور بصیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں۔ اور آیت نمبر 2 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا، اور دی ہم نے موسیٰ کو الکتاب کتاب، وَجَعَلْنَاهُ، اور ہم نے بنایا اسے ہدن لبنی اسرائیل، اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ اچھا، اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام ایک دم سے معراج سے موسیٰ علیہ السلام کی طرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ایک دم سے بات لے کے آ رہے ہیں، تو دونوں باتوں میں اب اللہ سبحانہ تعالیٰ بنی اسرائیل، کیونکہ بنی اسرائیل کون تھے؟ اپنے زمانے کے وہ مسلمان تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ ترین قوم۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں بتایا کہ ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ میں نے جہانوں پہ تمہیں فضیلت دی تھی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پے در پہ نبی بھیجے، پے در پہ ان کو نبی ملے، ان کو کتابیں دی گئی، ان کی ہدایت کا پورا بندوبست کیا گیا تھا۔ بالکل ایسے ناؤ دس از دا ٹائم ٹو کمپیئر بیسیکلی۔ اب اس بنی اسرائیل کی ہسٹری میں جو کمپیریزن ہے نا، یہ اس ایک حدیث کو آپ اپنے دل پہ لکھیں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چلے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار بنی اسرائیل کا ذکر کیوں بتاتے ہیں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت پر وہ تمام حالات وارد ہوں گے، ہو کر رہیں گے، لفظ دیکھیے، ہو کر رہیں گے جو بنی اسرائیل پر وارد ہوئے، بالکل ایسے ہی جیسے ایک جوتی دوسری جوتی کے مشابہ ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں تو اور بھی ایسے اتنے سخت الفاظ تھے کہ اتنا ہم ان کو کاپی کریں گے اور اتنا ان کے پیچھے لگیں گے، اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ ہمیں جو سبق ملنے ہیں نا، وہ آپ نے آج غور سے سنے، کیونکہ آج ہم امت مسلمان جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، تو ہمارے عمل کیسے ہیں، کیونکہ یہ بھی اپنے زمانے میں اسی طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیورٹ ترین لوگوں میں سے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو کتاب دی تھی، کون سی؟ تورات دی تھی نا، اور وہ تورات جو تھی وہ بنی اسرائیل کے لیے اس میں ہدایت تھی، رائٹ؟ جیسے قرآن پاک جو ہے وہ اب تمام جہانوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے نا، صرف ایسا نہیں کہ یہ قرآن پاک صرف مسلمانوں کی کتاب ہے، یہ تمام جنات بھی اسی سے ہدایت لیتے ہیں، تو تمام انسانیت کی کتاب ہے۔ لیکن جو تورات تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ وہ ہدایت تھی کس کے لیے؟ بنی اسرائیل، اسرائیل کے لیے، اللہ کہ نہ تتخذو، کہ تم بناؤ، من دونی وکیلا، کہ میرے سوا کسی کو وکیل نہ بناؤ، میرے سوا کسی کو سازگار نہ بناؤ، مطلب شرک نہیں کرو۔ اب یہاں پہ دیکھیے ہم پڑھتے ہیں نا، دعاؤں میں پڑھتی ہے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سپرد اپنے تمام معاملات کر دو۔ اور یہاں پہ یہی پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو تورات میں بھی دیا تھا کہ اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دو، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا۔ اب انشاءاللہ ہم اسی کی ڈیٹیل بھی آگے جا کے دیکھیں گے، اور آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذریتا، کہ وہ لوگو جو اولادو من حملنا، کہ جنہیں سوار کیا ہم نے، ما انوہن، جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا۔ اب یہ بنی اسرائیل جو تھے یہ کس کی اولاد تھے؟ دیکھو ماں باپ اتنے نیک، کیونکہ نوح علیہ السلام کے ساتھ 950 سال میں جو تھوڑے سے لوگ ان کو اطاعت کرنا شروع کیے، ان کو شرک نہیں کرتے تھے،
انہوں نے ان کی بات کو مانا، تو وہ سارے جو نیک لوگ تھے اس زمانے کے، انہی کو تو کشتی پہ سوار کیا تھا، اور انہی سے آگے دوبارہ سے دنیا جب بنی تھی، کیونکہ پوری دنیا میں سیلاب آ گیا تھا نا، سب کچھ ختم ہو گیا تھا، اور اس کے بعد سے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں لوگ بیٹھے تھے، اس سے وہ نسل آگے شروع ہوئی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تم شرم کرو کچھ، تم کس کی اولاد ہو؟ جیسے ہم کسی کو کہنا کہ یار ان کے ماں باپ اتنے نیک ہیں، دادا دادی اتنے نیک تھے، اتنے بڑے، دیکھو ذرا بچے آگے کیا کر رہے ہیں۔ بالکل وہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ان کی اے اولاد، ان کی جنہیں ہم نے سوار کیا تھا نوح علیہ السلام کے ساتھ، انہو کانا عبدن شکورا، کہ یقیناً بے شک وہ کانا تھا عبدن بندہ، شکورا بڑا شکر گزار بندہ تھا۔ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شکر گزاری یہاں پہ جو ان کا لیا، نوح علیہ السلام کی صفت بیان کی ہے نا، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے بھی یہ بیان کیا نا کہ ان شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر گزار ہوگے نا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں بہت زیادہ اور بھی زیادہ عطا کرے گا، اور اگر تم کفر کرتے ہو تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے نا وہ پھر بہت بڑا ہے، پھر دیکھ لینا کہ کیا ہوتا ہے۔ تو شکر گزاری اتنی بڑی چیز ہے، ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے صبح کی دعاؤں میں بھی مانگتے ہیں، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ تینوں چیزیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ آئی تھنک حضرت معاذ تھے، if I'm not mistaken، کہ معاذ یہ کلمات جو ہیں ان کو کبھی نہ چھوڑنا، اور صبح شام ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے رہنا۔ تو حضرت معاذ نے کہا تھا کہ میں نے پوری زندگی یہ کلمات کبھی نہیں چھوڑے تھے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ تو اس لیے آپ لوگ بھی انشاءاللہ، مجھے امید ہے آپ لوگ کرتے ہی ہوں گے۔ اچھا جی، اب آیا نمبر 4، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَضَيْنَا، اور فیصلہ سنا دیا ہم نے، اِلَى بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کو، فی الکتابی، کتاب میں، ان پہ کتاب جو نازل ہو رہی تھی نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے قرآن پاک میں ہمیں بھی نصیحتیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہوئی ہیں، تو بتایا نا کہ یہ نہ کرنا قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں بھی ہے، رائٹ؟ اسی طرح سے ان کی کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے فیصلہ سنا دیا، لَتُفْسِدُنَّ، کہ تم ضرور بضرور فساد کرو گے، فی الارض، زمین میں، مرتين، 2 مرتبہ تم فساد کرو گے، وَلَتَعْلُنَّ، اور البتہ تم ضرور سرکشی کرو گے، عَلُوًّا کبیرہ، سرکشی بھی کوئی چھوٹی سرکشی نہیں، عَلُوًّا کبیرہ، کہ بہت بڑی سرکشی کرو گے۔ اب یہاں پہ کیا ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ٹائم کے اندر نہیں ہے نا، ہم اپنے دیکھ سکتے ہیں جو ابھی جس حال میں ہم ہوتے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ماضی، فیوچر اور حال ہر چیز سے بے نیاز ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پتا تھا کہ یہ قوم کیا کرے گی، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کی کتاب میں ان کو بتا دیا گیا تھا۔ کیوں بتا دیا گیا تھا؟ تاکہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرح رجوع کر لے، توبہ کر لیں، ان کو یہ پتا ہوگا کہ اگر یہ کیا تو یہ سزا ملے گی، اللہ نے پہلے بتا دیا تھا۔ اب اس کا میں تھوڑا انہی کی کتاب میں، توراہ میں سے میں نے زبور میں سے کچھ آیات لی ہیں آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کے لیے، کیونکہ کافی زیادہ تھی، لیکن جسٹ ٹو گیو یو تھوڑی انڈرسٹینڈنگ کہ ان کی کتاب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیسے ان کو سمجھایا تھا اور وہ نہیں سمجھے، اور ہم نے، آپ وہ یاد کیا نا کہ رسول اللہ نے کہا کہ ہم کیسے ان کو کاپی کریں گے اور کیسے ان کے ساتھ جو ہوا وہ ہمارے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے توراہ سے، زبور سے لے کے آ رہی ہوں کہ آیا نمبر جو زبور کی ہے کہ حضرت، باب نمبر 106، حاشیہ نمبر 6 میں حضرت داؤد علیہ السلام نے انہیں تنبیہ کی تھی، اپنی قوم کو، جو اہل کتاب تھے ان کو تنبیہ کی کہ انہوں نے ان قوموں کو ہلاک نہ کیا۔ مطلب کیا کہ انہوں نے جہاد نہ کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا تھا۔ آپ کو یاد ہے ہم نے بنی اسرائیل کا پوری جو ہسٹری پڑھی تھی، وادی طی والی جو تھی، تو ان کو تو حکم دیا گیا تھا کہ تم فلسطین میں داخل ہو جاؤ، تم کامیاب ہو جاؤ گے، اور وہاں پہ جو قوم ہے تم اس کو ختم کر دو گے، اور وہاں پہ تم واپس اپنے شہر میں واپس چلے جاؤ گے۔ لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ تمہیں جو حکم دیا گیا تھا تو تم نے وہ نہ کیا، بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان سے وہ کام سیکھ لیے جو وہ کرتے تھے۔
جیسے وہ جو بھی برائیاں ان کے اندر تھیں وہ تمہارے اندر آ گئی۔ اب یہاں پہ اپنے آپ کو روک کے سوچئے کہ ہم لوگ جیسے کہتے ہیں نا کہ پہلے انڈیا اینڈ پاکستان اکٹھے تھے، اب ان کے اندر جو رسمیں تھیں وہ ہمارے اندر نہیں آئی ہیں، اور ہم ابھی تک کچھ شرمندہ ہوتے ہیں۔ چیخ چیخ کے کوئی کہہ دے کہ مہندیاں نہ کرو، مہندیوں میں جو اکٹھے لڑکے لڑکیاں ڈانس کرتے ہیں غیر محرم کے سامنے، سارا کچھ بے حیائی ہوتی ہے، نہ کرو، یہ ان کا کلچر تھا۔ کون مانتا ہے آپ کے سامنے اچھے اچھے بھلے بھی اپنے کیا کہنا چاہیے کہ اپنی خواہشات کے غلام ہو جاتے ہیں اور وہ نہیں سنتے۔ آج کی کلاس میں نا یہی بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے بتا دی تھی، ان کو بھی یہ منع کیا گیا تھا کیا کہ بلکہ ان قوموں کے ساتھ مل گئے اور ان سے کام وہ سیکھ لیے جو وہ کرتے تھے، اور ان کے بتوں کی بھی پرستش کرنا شروع کر دی کچھ لوگوں نے، اور جو ان کے لیے پھندا بن گئی، بلکہ انہوں نے اپنے بیٹیوں اور بیٹیوں کو شیطانوں کے لیے قربان بھی کرنا شروع کر دیا، اور معصوموں کا یعنی بیٹے اور بیٹیوں کا خون بہانا شروع کیا۔ اس لیے خداوند کا قہر، یہ ان کی کتاب میں، اس لیے خداوند کا قہر ایسے لوگوں پر بھڑکا اور اسے اپنی میراث سے نفرت ہو گئی۔ ان کی کتاب میں ہے یہ۔ ان کی میراث کون سی ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی یہ جو بنی اسرائیل تھے نا، ان کے بارے میں ہے، اور اس نے انہیں ان قوموں کے قبضے میں دے دیا جو اس سے عداوت رکھنے والے تھے، جو ان سے عداوت رکھنے والے تھے۔ اب دیکھیں، جو قوموں نے ان کے اوپر حملہ کیا وہ کوئی اللہ کی فیورٹ قومیں نہیں تھیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ قوم جو مسلمان قوم تھی اس وقت کی، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان قوموں کے قبضے میں ان کو دے دیا جو ان سے عداوت رکھنے والے تھے اور جو ان کے اوپر حکمران بن بیٹھے تھے۔ اور پھر جب یہ واقعہ ہوا کہ ان کے اوپر حکمران بن گئے تو تباہی کی خبر ان کے نبی جو تھے اس وقت کے، انہوں نے بھی اپنے صحیفے میں یوں دی کہ آہ خطا کار گروہ، بدکاری سے لدی ہوئی قوم، بدکاروں کی نسل، مکار اولاد، جنہوں نے خداوند کو ترک کیا۔ اچھا، یہ والا جو ہے نا، یہ باب 1 میں ہے، آیا نمبر ان کی جو ہے 4 اور 5 اس کے اندر ہے، تاکہ اگر آپ لوگ خود سے بھی دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انہوں نے یہ کہا کہ اسرائیل کے قدوس کو حقیر جانا اور گمراہ اور برگزشتہ ہوگے، تم کیوں اور بغاوت کر کے مار کھاؤ گے۔ اچھا، ان کے باب نمبر 7 میں آیت نمبر 33 میں آتا ہے کہ اس قوم کی لاشیں ہوائی پرندوں اور زمین کے درندوں کی خوراک ہوں گی، اور ان کو کوئی نہ ہنکائے گا، مطلب ان کو کوئی ہٹائے گا نہیں۔ تب میں مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کہ تب میں یروشلم کے بازاروں میں خوشی کی آواز، دلہا دلہن کی آواز موقوف کر دوں گا، مطلب تمام خوشیاں اور ایسے والی چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ یہ ملک ویران ہو جائے گا۔ یہ وہ تنبیہات تھیں جو اسرائیل کو پہلے فساد کے موقع پر انہی کی کتاب میں دی گئی تھی۔ اسی لیے میں نے یہ والے آپ کے سامنے پوائنٹ رکھے ہیں تاکہ آپ کو یہ سمجھ آئے کہ جیسے ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے تو اسی طرح سے ان کی کتابوں میں بھی ان کو یہ بتایا گیا تھا۔ اچھا، دوسرے فساد کا جو واقعہ ہوا تھا نا، اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے ان کو خبردار کیا تھا، جو کہ متی جو ان کی کتاب ہے نا اس کے باب نمبر 23 میں ہے، کہ حضرت مسیح کا خطبہ اس کے اندر ہے کہ اے یروشلم، تم جو نبیوں کو قتل کرتے ہو اور جو تمہارے پاس بھیجے گئے ہیں ان کو سنسار کرتے ہو، کتنی بار میں نے چاہا کہ جیسے مرغی اپنے پروں کے تلے بچوں کو جمع کر لیتی ہے، اس طرح میں بھی تمہارے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا۔ دیکھو، تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے۔ باب 24 میں آیت نمبر 2 میں کہا کہ میں تمہیں سچ کہتا ہوں کہ یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا جو گرایا نہ جائے۔ یہ وہ وارننگ تھی جو ان کی کتابوں میں ان کو آلریڈی دے دی گئی تھی۔ اب آپ قرآن کی ساری وارننگ دیکھ لیجئے، جیسے اب میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں نا کہ لوگ بڑے آرام سے کہتے ہیں کہ ڈراؤ نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ نہیں کہا، تو میں کہتی ہوں 30واں پارہ پڑھ لو، نئی تفسیر آتی ہے، صرف ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن ہی سن لو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے جو اللہ کے احکامات نہیں مانتے دنیا میں فساد کرتے ہیں، دنیا میں فتنہ کریٹ کرتے ہیں، اور جو ساری چیزیں میں بار بار فحاشی پھیلا رہے ہوتے ہیں، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات نہیں مانتے، کچھ مطلب ایسے لوگ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، اللہ کا غضب نہیں آئے گا تو پھر کیا آئے گا؟ کیوں ہر جگہ پہ مسلمان اتنی بری طرح سے پٹ رہے ہیں؟ اب آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 5 میں،
اللہ اکبر. اچھا جی. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا، اور جب آ گیا وعدہ ان دونوں میں سے پہلا، تو بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ، تو بھیجا ہم نے تم پر عبادن لنا اپنے بندوں کو، اولی باسنگ شدیدن کہ جو لڑائی میں بڑے شدید تھے. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جو عذاب بھیجا تھا، دوسری قوم جو جنگجو قوم تھی ان کو ان کے اوپر حاوی کیا. فجاسو، وہ گھس کے خلال دیار اندر شہروں اور گھروں میں، وکانا وعدن مفعولا، اور تھا ایک وعدہ جو ہو کے پورا ہو کے رہنے والا تھا. اب یہ آیا نمبر 4 میں، آیا نمبر 5 میں، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ جو پہلے وعدے کا ذکر کیا ہے نا، اس کو تھوڑا سا آپ دیکھیں، اور پھر آپ نے اپنے آپ کو آج کل میں ہم مسلمان کی جو سچویشن ہے نا اس کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے ساتھ ہوا کیا تھا. کہ پہلی دفعہ عاشوریوں کو اور بخت نصر کو ان کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حاوی کر دیا تھا، اور انہوں نے کیسے حملے کیے تھے. اور پھر سیکنڈ جو عذاب آیا تھا نا وہ ٹائٹس سے آیا تھا. تو ان کے ساتھ کیا ہوا تھا کہ حضرت موسیٰ کی وفات کے بعد جب بنی اسرائیل فلسطین میں داخل ہوئے تو یہاں پہ مختلف قسم کی قومیں آباد تھیں. ان میں بدترین قسم کا شرک